गुड गवर्नेंस पंजाब में दरकार है। मुस्लिम लीग नून को मकबूलियत में खासी कमी आई है। उन 5 ममालिक का ये दबाव था कि शहबाज शरीफ, पहले नवाज शरीफ पे था कि नवाज शरीफ को वहाँ लाए, फिर शहबाज शरीफ पे था, आसिफ अली जरदारी नंबर 1, चौधरी शुजात हुसैन नंबर 2 और नंबर 3 मियां नवाज शरीफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने सरकारी मुलाजमीन की जो है सुनवाई की। कब्र कुशाई के बाद उनकी लाशें निकाली जाएंगी और उनको अलामती फांसी दी जाएगी ताकि आइंदा किसी को, किसी नए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने की जरूरत ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? फाइन, अल्लाह का सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जल रहा है और इस आग से निकालने का हुनर सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। तो क्या आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं, इससे निकालने का हल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। जी सर। पहले बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फैसला कर लिया जाए कि वाकई मुल्क जल रहा है कि नहीं जल रहा। मेरा ख्याल है कि इन्होंने तमसीलन, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया ये लफ्ज़, जुमला जो है ना, जी। ये ऐसा जुमला है कि मुल्क जल रहा है। इससे मुराद ये है कि हम कठिन मराहिल से गुजर रहे हैं, हालात ऐसे हैं जो पब्लिक की फेवर में नहीं हैं। मुआशी बहरान है, मुआशरती बहरान है, सियासी बहरान है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इन सब को मुज्तमे करके उन्होंने ये कहा है कि मुल्क जल रहा है। कोई सचमुच आग नहीं लगी कि हमने इस पर मशकों का पानी फेंकना है और ये बुझ जानी है। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी उनका पहलू ये है कि आसिफ जरदारी के पास इसको बुझाने का फार्मूला है। जी, उनकी हाल वो कह रहे हैं ना जी कि उनका ये दावा है कि आसिफ जरदारी साहब के पास ये हुनर मौजूद है कि वो इस आग को, जलती आग को बुझा सकते हैं। मतलब माने इसके क्या है, माने उसके ये तमसीलन है ना, जी माने उसके ये है कि इन मसाइल से निकालने का फार्मूला सिर्फ उनके वालिद मोहतरम के पास है। बेटे, इस अमर में तो कोई शुबा ही नहीं है कि आसिफ जरदारी दानिशमंद भी हैं, दानिश्वर भी हैं, ज़ीरिक भी हैं, चालाक, सियासी चालाक कहें। जी, सियासी चालाक जरा थोड़ा मनफी मानों में होता है। जी, लेकिन उनके मुखालिफिन भी कहते हैं। हाँ, नहीं, सब एडमायर करते हैं उनको, उनके हिमायती तो करते ही हैं, उनके मुखालिफिन भी करते हैं। जी। पाकिस्तानी सियासत का हुनर जितना वो जानते हैं, कोई और जानता नहीं है। उसकी ज़िंदा मिसाल उनकी 5 साल की हुकूमत। पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हेडेड बाई आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और जमात के हेड भी थे। उन्होंने ये प्रूव किया कि सिर्फ 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुमलिकत पाकिस्तान में सिर्फ मुकम्मल वो कर सकी। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में 2 चीज़ें बड़ी पॉपुलर हुई। एक ये बात बड़ी पॉपुलर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होती। मैं हकीकत पसंदाना तज्जिया कर रहा हूँ। जी सर। मैं उसमें, मेरा कोई किसी जमात से, सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं हालात के मुतकाज़ी जो मामलात हैं वो बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 बात तो ये है कि इन्होंने अपने दौर में ना कोई सियासी कैदी रखा, ना कोई सियासी मुकदमा दर्ज किया। पीपल्स पार्टी को एजाज़ हासिल है। दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने सरकारी मुलाजमीन की जो है सुनवाई की। कैसे सुनवाई दी उनको? तनख्वाहें वो बढ़ाते हैं, पेंशन वो बढ़ाते हैं, फैसिलिटीज़ वो देते हैं। पीपल्स पार्टी जो है अपने दौरे हुकूमत में वो काम कर जाती है एज़ फॉर एज़ सरकारी मुलाजिम इज़ कंसर्न कि वो सुखी महसूस करता है, अपने को दुखी महसूस नहीं करता। बाकी जमातों जो है ना, उनकी निस्बत में ये बेहतर रहे। 2 काम थे। तीसरा काम जरदारी साहब ने नया मुतारिफ़ कराया। मोहतरमा शहीद की जब बरसी थी 6वीं या 7वीं लाड़काना में, मैं वहाँ मौजूद था, आई विटनेस अकाउंट है मेरे पास इसका। तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अगर खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान ना खप्पे कह देते तो खुदा ना करे खाकम बदहान एक नया मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया जन्म लेता। उस वक्त वो कह देते थे। या बिलावल के बकौल, अगर वो अपनी माँ की शहादत के बाद, तीसरा इलेक्शन है, वो किसी जगह भी कराची से और खैबर तक स्याह लिबास पहन के और माँ का नौहा पढ़ते तो लोग बाहर आ जाते। उनकी माँ जब जिला वतनी ख़त्म करके अपनी बाप की फांसी के बाद आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं इशारा करूँ गवर्नर हाउस की तरफ तो मेरे जाले उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। हुकूमत हम
قبضے سے بھی لے سکتے لیکن میں نہیں کر رہی, میں جمہوری پروسیس کے ذریعے آنا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا زرداری صاحب نے کہ پاکستان کھپے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں محترمہ کی شہادت کو بھی اپنے بچوں اپنے لیے کیش نہیں کرواؤں گا. جس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس 2024 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس میں تمام جماعتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں یا گنوایا ہے کسی نے کچھ. مذہبی جماعتوں نے گنوایا ہے, اپنی سیٹیں کم کی ہیں, اپنی مقبولیت کم کی ہے. 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گین کیا, سیٹوں میں بھی اضافہ کیا, مقبولیت بھی بڑھائی. اور جو پوزیشن ہوتی ہے نا سیاست میں, سب سے اہم پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کسی کے لیے ناگزیر ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس وقت کوئی بھی جماعت جو اقتدار میں آنا چاہتی تھی اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا دروازہ کھٹکھانا تھا. اقتدار کا جو ہما تھا وہ نواز شریف خاندان پہ بیٹھ گیا اس وقت جب وہ واپس آئے لندن سے, میاں صاحب آئے تو اقتدار کا ہما ان کے سر پہ منڈلا رہا تھا. لیکن اقتدار کا جو دروازہ تھا نا اس کا راستہ زرداری کے سین سے جاتا تھا. وہ زرداری کے در سے گئے تب وہ شریک اقتدار کیا اس کو پیپلز پارٹی کو, تب مسلم لیگ نون اقتدار میں آ رہی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ میں نے یہ بات الیکشن سے 1 ماہ پہلے ابھی پروسیس شروع ہوا تھا, میں نے یہ جملہ کہا تھا 2-3 چینلز پہ. میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ایک بات آپ یقین کر لیں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آصف علی زرداری نمبر 1, چوہے شجاعت حسین نمبر 2 اور نمبر 3 میاں نواز شریف. ان 3 بندوں کی سیاسی بصیرت ہر طرح کی عوامی مقبولیت پہ غالب آ جائے گی. آزاد حیثیت میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کو ووٹ ملے لاکھوں کی تعداد میں, وہ عوامی مقبولیت تھی, لیکن وہ اقتدار میں نہیں آ سکے کہ سیاسی بصیرت سے آ رہی تھی وہ لوگ. یہ 3 لوگوں کی سیاسی بصیرت جو ہے یہ مجتمع ہوئی, اکٹھی ہوئی تو پہلے پنجاب کی حکومت بنے گی, پھر وفاق کی بنے گی, پھر بلوچستان کی بنے گی, اور تیسرے حصے میں خیبر کی بھی بن سکتی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آصف زرداری کے پاس ملک کو لگی آگ بجھانے کا جو ہنر ہے نا جو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. اس سے جب ہاتھ ملایا, میثاق جمہوریت کیا میاں نواز شریف سے لندن میں, تو محترمہ لاہور آئیں یہاں گلزار ہاؤس میں, تو مرحوم عارف نظامی صاحب اور میں ہم انٹرویو کرنے گئے ان کا. تو اس وقت محترمہ نے جملہ کہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنے باپ کی پھانسی کا کچھ نہیں کرنا, کہیں نہیں جانا مجھے, یہ جمہوریت انتقام لے گی. ہم نے کہا کیسے لے گی؟ انہوں نے کہا وقت آپ کو بتائے گا. محترمہ نہیں رہی. پہلا انتقام کیا لیا جمہوریت نے اس کا کہ اس کے بدترین مخالف بھٹو خاندان کے, ذوالفقار علی بھٹو کے پرٹیکولرلی اس خاندان کے بدترین مخالف, میں نے آپ سے کہا میں معروضی حالات کے تحت کہہ رہا ہوں یہ بات, اس خاندان کے بدترین مخالف جو تھے انہوں نے بھٹو کو شہید کہنا شروع کر دیا. یہ سیاست کا انتقام ہے, جمہوریت کا انتقام ہے. دوسرا, بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک بلوچ چیف جسٹس پاکستان بنا جس نے اس کیس میں سو موٹو بھی لیا بھٹو کے پھانسی کیس میں, اور اس کو پروسیڈ بھی کر رہے ہیں. اور مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو شواہد اور دستاویزات ہیں کہ جو افراد بھی اس وقت اس میں ملوث پائے گئے, بھلے وہ دنیا سے چلے گئے, تو ان کی قبر کشائی کر کے لاشیں باہر نکال کے ان کو علامتی پھانسی دی جائے گی. یہ میرا ویژن ہے. میں اس میں خدا نخواستہ مداخلت نہیں کر رہا عدالتی معاملات میں, لیکن میں ویژنری ہونے کے ناطے, تجزیہ کار ہونے کے ناطے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئین کی آرٹیکل 6 کے تحت قبر کشائی کے بعد ان کی لاشیں نکالی جائیں گی اور ان کو علامتی پھانسی دی جائے گی, تاکہ آئندہ کسی کو, کسی نئے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی جرت نہ ہو. یہ ہے سیاست کا انتقام. جس طرح محترمہ نے فورسی کیا تھا حالات کو اور یہ کہا تھا کہ جمہوریت خود انتقام لے گی, اسی طرح آصف زرداری زیرک اور دانشور انسان ہے, وہ فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات کیا ہوں گے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے بلاول بھٹو نے کہ میرے بابا کو یہ فن آتا ہے
کہ وہ پاکستان میں لگی آگ بجھا سکتے ہیں. سر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ویسے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری مفاہمت کے نہیں مفادات کے بادشاہ اصل میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مفادات کے بادشاہ ہیں یا مفاہمت کے بادشاہ؟ اگر وہ مفادات کے بادشاہ ہوتے نا، اگر وہ مفادات کے بادشاہ ہوتے تو وہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو الگ نہ کرتے. اس وقت جب پی ڈی ایم اقتدار کے ہچکولے لے رہی تھی یا خواب دیکھ رہی تھی تو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان. زرداری صاحب نے اس وقت ان سے علیحدگی اختیار کی تھی. اب جب اقتدار کی باری آئی ہے تو انہوں نے مفاہمت کے لیے صرف فضل الرحمان کو نہیں 3 فون کیے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ آپ شامل ہو جائیں. پیپلز پارٹی کا مفاد تو اس میں ہے کہ وہ دور کرے دھکا دے کے عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو. وہ تو مفاہمت کے لیے انہوں نے آپشن دی اور یہ کہا، اور ایک میں آپ کو آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ جلد ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک وفد جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ملنے جا رہا ہے. یہ مفاہمت کی علامت ہے، مفادات کی علامت نہیں. مفادات کی علامت تو نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ساری وزارتیں مجھے دے دو. انہوں نے کہا کہ ان کو شامل کریں. ابھی بھی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان دونوں کی سیٹیں خالی رکھی ہیں زرداری صاحب نے کہ مولانا صاحب کے فرزند کو مولانا صاحب کو ایڈجسٹ کریں گے. ایک پشین میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں جیت سکتے تھے اگر زرداری سپورٹ نہ کرتے، وہاں ساری ساتھی سیٹیں نیچے صوبائی کی پیپلز پارٹی کو مل گئیں. تو زرداری صاحب نے مفاہمت کا دعویٰ کیا تھا، مفاہمت کا جسچر دیا تھا تو مولانا صاحب پشین سے کامیاب ہوئے، وگرنہ ڈی آئی خان سے اپنے حلقے سے تو وہ ہار گئے علی امین گنڈا پور سے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ سن لیں کیوں کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کر کیوں رہے ہیں. یہ کر اس لیے رہے ہیں، اس کی ریزن ہے ایک بہت بڑی. مولانا صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی، اب میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں، اگر آپ کے ناظرین اس بات کو تسلیم کر لیں، مولانا صاحب توپ کا لائسنس مانگ رہے ہیں، پسٹل پر راضی ہو رہیں گے. اور ہو سکتا ہے پسٹل جو ہے نا وہ آٹومیٹک نہ ہو، وہ سادہ پسٹل سنگل فائر والا ہی ہو، اس پہ راضی ہو رہیں گے وہ. اور دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. زرداری صاحب نے مفاہمت کا ڈول ڈالا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف بھی اور اپنے وسط ترین بدترین دشمن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف بھی. سر آخر میں یہ بتائیں کہ کیا یہ اسمبلی 5 سال پورے کر پائے گی، پنجاب کی بھی اور قومی کی؟ دیکھیں اس بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے، بہت انسرٹنٹی ہے، مایوسی بھی ہے، غیر یقینی پن بھی ہے. اس میں جو سانجے کی ہوتی ہے نا ہانڈی، وہ منڈے نہیں چڑھتی. یہ مشترکہ ایسا ہے معاملہ کہ کہیں بھی کنفلکٹ کریٹ ہو جائے گا. اور زرداری صاحب نے ذہانت کا ثبوت دیا ہے کہ صرف آئینی جو ہے نا عہدے لیے، وزارتیں نہیں لی، کہ آئینی عہدے برقرار رہتے ہیں اور اگر اسمبلی ختم بھی ہو جائیں توڑ بھی دی جائیں. تو یہ ہمیں جو ہے نا خوش گمانی رکھنی چاہیے، خوش گمانی کہہ رہا ہوں، خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ یہ 5 سال پورے کرے، اور امید بھی رکھنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، موقع بھی دینا چاہیے. دیکھیں ایک نیا تجربہ ہوا ہے، پنجاب میں وزارت اعلیٰ خاتون کو ملی ہے، اور ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں، سندھ میں بھی وزارت اعلیٰ خاتون کو مل سکتی ہے. اس انٹرم سیٹ اپ میں رہیں گے شاہ صاحب، جو شاہ صاحب ہے نا مراد علی شاہ، وہ کچھ عرصہ رہیں گے. جو ضمنی الیکشن ہوگا نا اس میں لڑوایا جائے گا آصفہ بھٹو کو، اور وہ وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں. ایک بات. دوسرا فریال تالپور بھی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں. تو 2 صوبوں میں، یہ میں نے 3 ماہ پہلے انکشاف کیا تھا کہ 2 صوبوں میں خاتون وزراء اعلیٰ آ جائیں گی، یہ آ سکتی ہیں. اور دونوں میں اس جگہ آ رہی ہیں، ان صوبوں میں آ رہی ہیں جہاں مذہبی جماعتوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. مذہبی عنصر خاتون کی وزارت عثمہ کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا مذہبی عنصر نے، اور اب بھی نہیں کرنا تھا. اسی لیے یہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مذہبی جماعتوں کو کہ کہیں خاتون کی وزارت پہ، وزارت اعلیٰ پہ، وزارت عظمیٰ پہ کہیں کوئی کسی قسم. یہ موجود تھا ایک فارمولہ کہ مریم نواز پرائم منسٹر آ جائیں. یہ طے ہوا تھا صرف شریف خاندان میں کہ اگر وفاق میں ایک شخص ہوگا تو بیٹا بیٹی اس کے صوبے میں نہیں ہوں گے.
اگر وفاق میں صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ کسی کا ہوگا تو اس کا باپ وہاں، تو اس طرح کا سسٹم تھا صرف اتنا. لیکن خاتون تو وہاں بھی وزیر اعظم آ سکتی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ گڈ گورننس پنجاب میں درکار ہے. مسلم لیگ نون کو مقبولیت میں خاصی کمی آئی ہے اس بار الیکشن میں پنجاب میں، تو وہ ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں گڈ گورننس کے لیے شہباز شریف صاحب کو لایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وفاق میں بھیجنا ہے. اور کچھ معاملات 5 ممالک کے تھے، بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے، قطر اور سعودی عرب سمیت 5 ممالک تھے، 2 مسلمان تھے باقی. ان 5 ممالک کا یہ دباؤ تھا کہ شہباز شریف، پہلے نواز شریف پہ تھا کہ نواز شریف کو وہاں لائیں، پھر شہباز شریف پہ تھا. اس کی وجہ سے مریم وہاں نہیں گئی، مریم وہاں بھی جا سکتی تھی. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں جب یہاں پنجاب میں مریم آئی ہیں تو پنجاب میں ایک اور مریم بھی، مریم اورنگزیب جو ہیں وہ بھی پنجاب میں آ جائیں گے وفاق چھوڑ کے، ان کا ساتھ دینے کے لیے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا بتا. یہ تو ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگر پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کریں.